इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहू। हम सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन आज के प्रोग्राम में हम जो कुछ भी सीखने जा रहे हैं इसमें अगर जो हक है हम पे वो ज़ाहिर कर दे ताकि हम उसको एक्सेप्ट कर सकें, और जो बातिल है या रब्बुल आलमीन वो भी हम पे खोल दे ताकि हम उससे इज्तनाब कर सकें। आज के प्रोग्राम में हम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि कैसे मरियम अलैहिस्सलाम पैदा हुई, फिर कैसे ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कैसे कैसे मोअज़्ज़ात अता किए थे, और फिर कैसे यहूद ने अपने वक्त के बादशाह के साथ मिलके ये एतराफ़ किया, ख़ुद से वो ये कहते हैं कि उनको ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने सूली पे चढ़ाया। जबकि आज की आयत में हम पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, कि उन्होंने कत्ल भी नहीं किया, उनको उन्होंने सूली पे भी नहीं चढ़ाया था। तो फिर क्या वाक़या हुआ था आज इंशाअल्लाह हम ये देखेंगे। एंड देन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको आसमान दुनिया पे उठा लिया, और फिर क़यामत से पहले वो वापस इस दुनिया में आएंगे, फिर क्या सिचुएशन होगी और क्या सारा मामला होगा, और कैसे वो फिर जब उनकी वफ़ात होगी इस दुनिया में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो कब्र एक है उधर उनको दफनाया जाएगा। और ये सारा वाक़या इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आज के प्रोग्राम में हम इसे अच्छी तरह से देख सकें। अब देखिए कि पहले हमने जो लास्ट प्रोग्राम पढ़ा था, लास्ट प्रोग्राम में हमने ये जाना था कि यहूद के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वन बाय वन उनकी जो खामियां बयान की थी, उसकी क्या रीज़न थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो ये कहते थे कि इन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, कि मैंने तो तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी है। तो जब इतनी फजीलत दी थी तो फिर आखिर क्या वजह थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनसे इमामत का मनसब लेके मुसलमानों को दिया। अब मुसलमानों को अब यहाँ पे ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं ये तो हमारे कुरान में है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि देखो तुम ऐसे काम ना करना जो उन्होंने किए थे, क्योंकि इसी वजह से जो इनके, आप देखिए अल्लाह का कितने करम थे इनके ऊपर कि इनके ऊपर इतने नबी वक्त के आते रहे इनके ऊपर, और किस तरह से उनके साथ इन्होंने ज़्यादतियाँ की और फिर किस तरह से पहले तौबा करते थे फिर गलत काम कर देते थे, वो सारी लिस्ट हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। अब आज देखें कि अब एक और अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी नाफरमानी का बताते हैं कि वाबि कुफ्रिहिम, और उनके कुफ्र की वजह से, ये आयत नंबर 156 है सूरत अन-निसा की, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और बवजह इनके कुफ्र के वक़ौलिहिम, और उनकी इस बात की वजह से अला मरियमा, जो उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम पर बांधी थी बुहतानन अज़ीमा, कि बहुत बड़ा बहतान बांधा था। क्या बहतान था आपको पता है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो थी, पहले मैं इनको थोड़ा सा आपको बता दूं कि इनकी पैदाइश कैसे हुई थी। कि बनी इसराइल में एक ख़ानदान था, उनमें एक आदमी थे जिनका नाम इमरान था, जो हमने सूरत आल इमरान पढ़ी है ना, उसमें भी आपने इसका वाक़या पढ़ा है। इमरान थे और उनकी वाइफ का नाम हन्ना था। अब ये दोनों जो थे हस्बैंड एंड वाइफ, ये बड़े नेक लोग थे और बैतुल मक़दस के इमाम भी थे, उसकी हिफाजत भी करते थे, ख्याल भी रखते थे। अब ये था कि इनके यहाँ औलाद नहीं थी। अब एक दिन क्या हुआ कि हन्ना जो थी वो बाहर किसी काम से अपने सेहन में थी, उन्होंने दरख्त पे देखा कि एक चिड़िया है और वो अपने बच्चे को खाना खिला रही है और उसके इर्द गिर्द घूम रही है और उसको फ्लाई करना सिखा रही है। इनके दिल में इतनी ख्वाहिश जागी कि या रब्बुल आलमीन मुझे भी ऐसे औलाद दे, मैं उसके साथ खेलूँ, मैं उसके उसको खाना खिलाऊँ। तो उस वक्त उनके दिल से जो दुआ निकली, अल्लाह सुब्हानहू तआला की कबूलियत की घड़ी थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको जो खुशखबरी दी वो मरियम अलैहिस्सलाम की थी, लेकिन जैसे उन्होंने एहसास उनको ये हुआ कि वो प्रेग्नेंट है, तो उस ज़माने का एक रवाज होता था कि मन्नत मांग लेते थे लोग। तो हुआ क्या कि हन्ना ने उसी वक्त ये अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये मन्नत मांगी कि जो भी मेरा बच्चा पैदा होगा उसको मैं बैतुल मक़दस के लिए ख़ास कर दूंगी। अब क्या हुआ कि जब बच्चा पैदा हुआ तो वो लड़की थी, और हन्ना ने कहा कि मैंने तो ये मन्नत मांगी है कि वो बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए करूँगी, तो ये तो लड़की पैदा हो गई है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि मैं ज़्यादा बेहतर जानता हूँ कि क्या पैदा करना है। अब क्या हुआ था कि जब मरियम अलैहिस्सलाम थोड़ा सा बड़ी होती हैं तो फिर वो कुरे की बात आई कि वो सबको ये था उस ज़माने में, उनको पता था कि ये कितनी नेक फैमिली है और उन्होंने ऐसे मन्नत मांगी थी। तो जो उस कबीले के लोग थे, उस जगह के लोग थे, उनमें हर कोई ये था कि इसकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी हमें मिल जाए।
اب وہاں پہ پھر قرہ ڈالا گیا، اور قرہ ڈالا گیا تو ہر دفعہ تینوں دفعہ حضرت زکریا علیہ السلام کی باری آ گئی۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کی جو وائف تھی نا، وہ تو وقت کے نبی بھی تھے اس وقت، ان کی وائف حنا کی بہن تھی اور وہ اس کے خالو بھی تھے، تو ان کا حق بھی زیادہ تھا، لیکن کیونکہ لوگ نہیں مان رہے تھے تو اس لیے 3 دفعہ قرے نکالے گئے، اور تینوں دفعہ حضرت زکریا علیہ السلام کی باری آتی ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے لیے ایک حجرہ بنا دیتے ہیں بیت المقدس میں۔ اب وہ وہاں پہ خدمت کرتی ہیں، وہ رہتی بھی ہیں، عبادت بھی کرتی ہیں، رات کو وہ ان کو اپنی بیوی کے پاس واپس لے جاتے تھے، جو کہ حنا کی بہن بھی تھی، اپنی خالہ، وہ مریم علیہ السلام کی خالہ تھی، صبح کے وقت وہ ان کو لے آتے تھے۔ اب مریم علیہ السلام اسی طرح سے بڑی ہو رہی ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے کیا دیکھا، اپنے حجرے میں ایک آدمی کو دیکھا تو وہ ڈر گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں، تم مجھ سے ڈرو نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ایک خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے۔ اب وہ خوشخبری کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ مریم علیہ السلام پریشان، انہوں نے کہا کہ مجھے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری آ سکتی ہے، جبکہ مجھے تو آج تک کسی آدمی نے چھوا ہی نہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور پھر وہ سارا قصہ ہوتا ہے کہ مریم علیہ السلام پریگننٹ ہو جاتی ہیں۔ اب پریگننسی کے بعد اب وہ مریم علیہ السلام کا جب وہ وقت پاس آتا ہے تو وہ ایک دور شہر کی طرف نکل جاتی ہیں، اور وہاں پہ پھر وہ قصہ ہوتا ہے کہ مریم علیہ السلام کو درد ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو درخت ہے اس کو ہلاؤ، اور وہاں سے کھجوریں گرتی ہیں، اور پھر وہ وہ کھجور کھاتی ہیں، وہ سارا قصہ ہوتا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں تو مریم علیہ السلام اتنی پریشان، جس کی کرنی کہ اب میں واپس اپنے قبیلے میں ان کو کیسے لے کے جاؤں، لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ تم نے کیا کیا، اور وہی ہوا کہ مریم علیہ السلام جب واپس آتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم اب چپ کا روزہ رکھ لو، تم نے ان کو کہنا کہ میں بات نہیں کر سکتی، میرا روزہ ہے۔ اس زمانے میں ایسا بھی روزہ ہوتا تھا۔ تو تم لوگوں کے جو سوال ہیں اس کا جواب یہ بچہ دے گا جو ان کی گود میں ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے مریم علیہ السلام اپنے قبیلے کی طرف واپس آتی ہیں۔ اب لوگ جب ان کے پاس ایک بچے کو دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ایسے کویسچن انہوں نے کیا کہ یہ تم نے کیا کیا، تمہارا تو باپ بھی بڑا نیک تھا، تمہارا بھائی نیک تھا، تمہارا چاچا نیک تھا، جیسے ہوتا ہے کہ غصے سے تانا دیتے ہیں لوگ۔ تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس روزہ ہے چپ کا، اور یہ بچہ اس کا آنسر کرے گا۔ اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ کڈ جس نے جو ماں کی گود میں بولے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اب یہاں سے یہ سٹوری شروع ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کیسے عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو معجزات عطا کیے تھے، اور پھر انشاءاللہ جہاں جہاں یہ سٹوری آگے جائے گی پھر اس کے بارے میں آپ کو اور ڈیٹیل بتاؤں گی۔ تو یہاں پہ جو بہتان تھا وہ یہی تھا کہ ان کے قبیلے کے لوگوں نے ان پہ یہ بہتان لگایا تھا کہ وہاں پہ بیت المقدس میں ایک آدمی جو تھا وہ بھی وہاں پہ کام کرتا تھا، صفائی بھی کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، یوسف نجار اس کا نام تھا۔ تو جو یہودی تھے انہوں نے ان کے اوپر یہ بہتان لگایا کہ یہ بچہ جو ہے یہ ان میں سے ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ان کی تردید کرتے ہیں کہ دیکھو اتنا بڑا انہوں نے بہتان لگایا تھا، ایسی نہیں ان سے منصب واپس لیا گیا تھا۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا یہ کہنا اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو، جو رسول اللہ ہیں ان کو ہم نے قتل کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو رسول اللہ کا لفظ آتا ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا، یہاں پہ یہ پورا نام ان کا آتا ہے۔ یوزلی آتا ہے کہ ابن مریم کی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا بیان کرتے ہیں کہ مریم کا بیٹا، یہاں پہ ان کا پورا نام ہے المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ۔ تو رسول اللہ بیسیکلی یہاں پہ یہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے۔ اگر اہل کتاب جو تھے یہود یہ مانتے کہ وہ رسول ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی پھر ایسے نہ کرتے ان کے ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا مقام یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اور ان کا یہ کہنا کہ انہوں نے قتل کیا، اللہ کہتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ، اور حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا، وَمَا صَلَبُوهُ، اور انہوں نے ان کو صلیب پر، ان کو سولی پر بھی نہیں چڑھایا، وَلَٰكِن، لیکن شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کو اس پہ شبہ ہو گیا تھا۔
اب دیکھیے یہاں پہ جو بات ہے کہ بہت سے ہم میں سے مسلمان بھی جو ہیں کئی دفعہ ہمارے میں ایک فرقہ ایسا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے اور ان کی قبر بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے یہ آیات بڑی غور سے سننے والی ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اتنی کلیئر آیات ہے نا، تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا اس سورہ میں سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ کلیئرلی کہا، ہاؤ کم یو کین say this؟ تو آپ کے پاس جب علم ہوگا تبھی تو آپ اس کا آنسر کر سکیں گے نا۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وما قاتلوہ، اور نہیں قتل کیا، وما صلبوہ، اور نہ ہی ان کو سولی پر چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کو اس پہ شبہ ہو گیا، وَإِنَّا، اور بے شک الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فِيهِ، اس میں، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، تو وہ اس میں شک میں پڑ گئے تھے۔ اور کیا شک تھا؟ مَا لَهُمْ، نہیں ہے ان کے لیے، بھی اس میں، من علم، کوئی بھی علم نہیں ہے، الا مگر اتباع الظن، لیکن انہوں نے پیروی کی اپنے گمان کی۔ وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً، اس کو آپ انڈر لائن کریں گو، اور یہ اتنا پاورفل ورڈ ہے کہ آپ اگر کسی سے جب بحث کریں گے تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے، اور کون سا ایسا ترجمہ ہے جس کو آپ اس کو ٹویسٹ کر سکتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وا اور ما نہیں، قَتَلُوهُ، تو تم نے قتل کیا اسے، کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، یقیناً، کہ یقیناً تم نے ان کو قتل نہیں کیا۔ تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے تھے اور ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا اور وہ یہاں پہ فوت ہو گئے؟ اب اگلا انشاءاللہ جو آئے گا وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہوا کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، ان کے بارے میں یہود جو تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزات عطا کیے تھے کہ یہ ایک مٹی سے ایک پرندہ سا بناتے تھے، اور اس کے اندر جیسے پھونک مارتے ہیں اس طرح سے کرتے تھے، پرندہ زندہ ہو جاتا تھا، اور یہ بڑے معجزے تھے۔ اور اس کے علاوہ وہ لوگوں کو جو ذخیرہ گھر میں کیا ہوتا تھا انہوں نے وہ بھی بتا دیتے تھے، کوڑی کا مرض جس کو ہوتا تھا اس کو ٹھیک کر دیتے تھے، اور اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ معجزات عطا کیے ہوئے تھے۔ اور اس زمانے کا رواج بھی یہ ہوتا تھا کہ جادوگر جو ہوتے تھے نا، ان کو جیسے وہ سولی پہ چڑھا دیتے تھے، ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، تو انہوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنے وقت کا جو بادشاہ تھا اس کو جا کے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو یہ جو بندہ ہے جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا رہا ہے اور یہ چاہتا یہ ہے کہ یہ حکومت کرے، اور وہ لوگوں کو اس لیے بہکا رہا ہے، تو یہ تمہارے بھی اگینسٹ ہے اور یہ ہمارے بھی دین میں اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے، اور اس کے پاس تو بڑے جادو ہیں، یہ جادو کے زور پہ لوگوں کو اپنی طرف کرتا ہے، تو آپ اس کو سزا دیں۔ اب اس وقت انہوں نے جب یہ ساری پلان کیا تو اس کے مطابق ان کو یہ حکم دیا گیا اس وقت کی گورنمنٹ نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کیا جائے، اور جب وہ ان کے سامنے آتے ہیں تو پھر اس کے بعد جب یہ حکم صادر کرتے ہیں سولی پہ چڑھانے کا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ حکم انہوں نے دے دیا تھا، لیکن جب وہ گئے تھے ان کو لینے کے لیے تو ان کو نہیں پتہ چلا، تو ان کی شکل کسی دوسرے انسان کی شکل میں آ گئی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمارا کیا ہے کہ سمینا واتانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان کو سولی پہ نہیں چڑھایا تو ان کو نہیں چڑھایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان کو قتل نہیں کیا تو ان کو قتل نہیں کیا، لیکن اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کو شبہ ہو گیا تھا، وہ جو لوگ لینے آئے تھے ان کو یہ شک ہو گیا کہ یہ دوسرا انسان ہے جس کی شکل ان سے ملتی ہے، تو وہ اس طرح سے اس میں کافی روایات ایسی ملتی ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بلکہ رفعہ، اٹھا لیا ہو، کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ نے الیہ، اپنی طرف۔ دیکھیے یہاں پہ رفع کے ساتھ الیہ کا جب لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے روح اور جسم کے ساتھ اٹھانا۔ دیکھیے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ روح کی بات ہوتی تو پھر کیا بگ ڈیل تھی، کیونکہ ہر انسان جب اس کا وقت آتا ہے وہ مرتا ہے، فوت ہوتا ہے، تو روح تو آسمانوں پہ چلی جاتی ہے نا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بلکہ اللہ نے اٹھا لیا ان کو اپنی طرف۔ دیکھیں بہت سے مسلمان بھی جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو بعض دفعہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کر دیے، تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ عزیزاً، بڑا زبردست، حکیماً، اور حکمت والا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کون سی چیز کس وقت ٹھیک جگہ پہ بٹھانی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ کسی کو آسمان پہ اٹھانا۔ اور اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं आयत नंबर 159 सूरत अन-निसा। अब यहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वो ज़माना बयान किया जा रहा है जब क़यामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो उस वक़्त क्या सिचुएशन होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 100 से ज़्यादा अहादीस हैं जिसमें हमको दज्जाल का फितना और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में आने के बारे में इतनी डिटेल पता है कि अगर हम आंखें बंद करके भी पहचान सकेंगे कि दज्जाल कौन है और क्या वो कर रहा है और हम उसके फितने से कैसे बच सकते हैं, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल इस दुनिया में दोबारा से जब वो आएंगे तो कैसा होगा। अब देखिए कि जब हमें हदीस का पता होगा, जब हम कुरान को इस तरह से पढ़ेंगे तो हमें पता होगा ना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर मेरी ज़िंदगी में दज्जाल आ गया तो मैं उससे निपटने के लिए काफ़ी होऊंगा, लेकिन अगर मेरे बाद आता है तो मेरे उम्मत के हर फर्द को ये पता होगा कि वो इसके फितने से कैसे महफूज रह सकते हैं। तो हमें क्या पता है कि दज्जाल के फितना क्या होगा, वो क्या क्या चीज़ें करेगा, हम उससे कैसे बच सकते हैं। क्या हमने ये स्टोरी अपने बच्चों को बताई है कि हमारे बच्चों को भी पता हो, अगर हमारी ज़िंदगी में नहीं आता उनकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि ये ईमान का मामला होगा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जिनके ईमान कमज़ोर होंगे वो उसकी बातों में आ जाएंगे, क्योंकि दज्जाल ये कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, और वो लोग जो कमज़ोर ईमान वाले हैं वो उस पर बिलीव कर लेंगे और उससे उनका ईमान ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम अपने 1 2 3 करके, जैसे होता है ना एक स्टोरी हम याद करते हैं, कि उस तरह से हम देखें कि क़यामत से पहले ये क्या क्या चीज़ें होंगी, ताकि हम उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। अब देखिए, शाम में दमिश्क के मुकाम पर मुसलमान और ईसाइयों के दरमियान एक खून रेस जंग होगी, जिसके अंदर मुसलमानों को फ़तह हो जाएगी। अब जब वो फ़तह होगी तो उसके बाद क्या होगा कि मुसलमान रोम की तरफ जाएंगे फ़तह करने के लिए। जब वो रोम की तरफ जाएंगे तो उससे पहले इमाम मेहदी जो है, उनका नाम होगा हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, उनका वो तशरीफ़ ला चुके होंगे, और ईसाइयों का ये किला जो है वो इमाम मेहदी की क़यादत में मुसलमान उसको फ़तह करेंगे। रोम की फ़तह से अभी मुकम्मल तौर पर फ़ारिग नहीं हुए होंगे, तो ये अफ़वाह फैल जाएगी, ये खबर फैल जाएगी, अफ़वाह तो नहीं होगी वो, क्योंकि एक्चुअली उनका दज्जाल का ज़हूर हो जाएगा, तो उनको ये पता चल जाएगा कि दज्जाल का ज़हूर हो गया है। तो अब वो सारे लोग भागम भाग वापस दमिश्क की तरफ जाएंगे। वहाँ पे जाके इमाम मेहदी की क़यादत में वो तैयारी करेंगे कि किस तरह से दज्जाल के फितने से उन्होंने अपने आप को बचाना है। अब क्या होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आदम से लेके क़यामत तक कोई फितना इससे बड़ा नहीं है जो दज्जाल का फितना होगा, और लोगों की आजमाइश के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दज्जाल को बेपनाह ताकत दी होगी। और वो क्या करेगा, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इसके हुक्म से बारिश होना नाजिल, मतलब जैसे वो कहेगा कि बारिश हो जाए तो बारिश होना शुरू हो जाएगी। ज़मीन से नबता, जैसे कहेगा पौधे हैं, फल है या कुछ भी अपना मौज़े दिखाने के लिए वो कहेगा कि वो उगो, तो ज़मीन से नबातात उगनी शुरू हो जाएगी। वो कहेगा कि बारिश को हुक्म देगा कि बारिश हो जाओ तो बारिश हो जाएगी, कहत का हुक्म देगा तो कहत हो जाएगा, आदमी को कत्ल करके सामने उसको फिर वापस ज़िंदा कर देगा। तो देखिए, इतने बड़े बड़े मौज़े जब इंसान देखेगा, जिसने ये नहीं पढ़ी होगी, जिसको इन अहादीस का नहीं पता होगा, तो जब वो ये कहेगा कि देखो मैं तुम्हारा खुदा हूँ, तो कमज़ोर ईमान वाले उस पर ईमान ले आएंगे और उससे वो अपना ईमान ज़ाया कर देंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद ये बताया कि दज्जाल जो है वो 40 दिन में सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा, मगर वो मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला ने वहाँ पे फरिश्ते पहरेदार खड़े किए हुए हैं जो उसको अंदर की तरफ नहीं आने देंगे। और मुसलमान जो है वो इमाम मेहदी की क़यादत में, और यहूदी जो है वो दज्जाल की क़यादत में मुतअद्दिद खून रेस मार के करेंगे। अब क्या होगा कि दज्जाल जो है वो 40 दिन में पूरी दुनिया का चक्कर काट के, पूरी अपनी आर्मी तैयार करके, तो उसके बाद वो दमिश्क की तरफ पहुंचेगा, और वहाँ पे इमाम मेहदी पहले से मौजूद होंगे जो कि उसका मुकाबला करने के लिए तैयारी कर रहे होंगे। अब इसी दौरान में नमाज फजर के थोड़ी देर पहले ही, क्योंकि अकामत ऑलमोस्ट जैसे स्टार्ट हो रही होगी, तो उससे पहले ही वो लोग देखेंगे कि उनको मीनार पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नज़र आएंगे।
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی دمشق کی جو جامع مسجد ہے نا اس کے مینار پہ نظر آئیں گے. تو امام مہدی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو نماز پڑھانے کی دعوت دیں گے. حضرت عیسیٰ امام مہدی کو کہیں گے کہ نہیں آپ ہی نماز پڑھائیے، اور وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اب کیا ہوگا کہ دجال جو ہے وہ 70,000 یہودیوں کا لشکر لے کے پورے شہر کا محاصرہ کر لے گا. اور وہاں پہ پھر کیا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کا تو نزول ہو گیا. اب حضرت دجال جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اب اپنی فوج کی قیادت کریں گے، اور وہ دجال کی جو جنگ ہوگی اس کے لیے وہ نکلیں گے. دجال جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو وہ بھاگے گا وہاں سے، اور وہ لد کے مقام پہ جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے کے ساتھ اس کو قتل کریں گے. اب کیا ہوگا کہ اس کے قتل کرنے کے بعد جو یہودی تھے وہ سارے بھاگیں گے اپنی جان بچانے کے لیے. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر درخت اور ہر جو پتھر ہے وہ یہ پکارے گا کہ میرے پیچھے یہ ہے اور اس کو قتل کر دو، اور تمام یہود کو قتل کر دیا جائے گا، اور سوائے جو بچیں گے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سارے لوگ ایک ہی طرح سے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے. امام مہدی کا دور خلافت جو ہے وہ 7 سال تک ہوگا، اور اس کے بعد وہ ان کی موجودگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہی ان کی وفات ہوگی، اور وہی ان کا نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے. اچھا جی، اب کچھ مدت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کریں گے کہ آپ اپنے جو نیک بندے ہیں، جو مومن بندے ہیں، ان کو لے کے وہ کوہ طور پہاڑ کے اوپر چلے جائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق کو نکالنے والے ہیں جو کہ یاجوج ماجوج کی قوم ہوگی. اب جب وہ لوگ نکلیں گے تو وہ کیا کریں گے، حضرت عیسیٰ اپنے لوگوں کو لے کے کوہ طور پہاڑ پہ چلے جاتے ہیں، اور یہ یاجوج ماجوج کی قوم نکلتی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ درائے فرات کا پانی جو ہے وہ سارے کا سارا پی لیں گے. وہ اتنے بڑے اور اس طرح کے لوگ ہوں گے کہ پھر اس کے بعد وہ پوری زمین میں تباہی کر دیں گے. جتنے لوگ ہوں گے ان کو مار دیں گے، اور اس کے مارنے کے بعد وہ پھر آسمان کی طرف تیر چلائیں گے کہ اب ہم نے آسمان کی مخلوق کو بھی مار دینا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تیروں کو خون سے جیسے ہوتا ہے نا کہ واپس آتے ہیں، تو ایک ان کو دکھانے کے لیے کہ وہ اس خوش فہمی میں کہ ہم نے ایسے کر دیا ہے، تو وہ تیروں کو دیکھیں گے تو وہ پھر کہیں گے کہ دیکھو ہم نے آسمانی مخلوق کو بھی مار دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا رب العالمین، انہوں نے اتنی تباہی کی ہے، ان کو ختم کر دے، ان پہ عذاب نازل کر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کریں گے. تو پھر ان پہ ایک ایسی بیماری آئے گی جس کی وجہ سے ان کی گردن پہ کچھ ایسا ہوگا کہ ان کی بیماری کی وجہ سے یہ سب مر جائیں گے. اور جب یہ مر جائیں گے تو کہتے ہیں پورے شہر میں، کیونکہ ان کی اتنے زیادہ یہ تعداد میں لوگ ہوں گے کہ سب طرف بو پھیل جائے گی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ پرندے ایسے نازل کریں گے جو ان کے سارے جسم لے کے ان کی باڈیز لے کے چلے جائیں گے. اب پھر پورے شہر میں اتنی زور سے بارش ہوگی کہ پورا شہر صاف ہو جائے گا. اب یہاں تک کی سٹوری آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کر لینی ہے، تاکہ آپ اپنے بچوں کو بھی ایز اے سٹوری سنائیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا اور بچوں کو بھی اچھا لگے گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہر طرف خیر و برکت ہوگی، اور ایک انار جو ہے وہ پوری جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا. ایسی خیر و برکت ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ کوئی انسان اس خیر و برکت سے علیحدہ نہیں ہوگا. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے کے بعد پھر فوت ہو جائیں گے، اور پھر ان کے فوت ہونے کے بعد مسلمان ان کا نماز جنازہ پڑھائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خالی جگہ ہے وہاں پہ ان کو دفن کر دیا جائے گا. وفات کے بعد پھر قیامت کی نشانیاں یکے بعد دیگرے پھر نازل ہوں گی. اور انشاءاللہ قیامت کی جہاں پہ نشانیوں کی بات آئے گی پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے بعد کی کیا نشانیاں ہوں گی، اور کیسے سورج جو ہے وہ طلوع ہوگا، اور پھر کیسے وہ ساری چیزیں ہوں گی، اور پھر کیسے قیامت کا ظہور ہوگا. اب یہ پوری سٹوری میں نے اس لیے آپ کو اپنے لفظوں میں چھوٹی سی کر کے بیان کی ہے تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے. اور اب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اب آپ اچھے سے ان آیات کو ریلیٹ کر سکیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنْ اور نہیں من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے کوئی الا مگر لیؤمنن کہ وہ ضرور ایمان لائے گا بھی اس پر، کس پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، قبل الموت ہی اپنی موت سے قبل. اب آپ کو یہ پتہ چل گیا نا کہ اس آیت کا کیا مطلب تھا کہ ان کی موت سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے سب لوگ ان کے اوپر ایمان لائیں گے، سب مسلمان ہو جائیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن یکون وہ ہوگا علیہ
علیہم ان پر شہیدہ گواہ ہوگا، فبظلم پس بوجہ ظلم کے، من الذین ان لوگوں کے جنہوں نے حادو جو یہودی بن گئے، حرمنا حرام کر دی تھی ہم نے علیہم ان پر طیبات پاک چیزیں، اور حلت اور جو حلال کی گئی تھی لہم ان پر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہود پر کچھ چیزیں ایسی تھی جو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پہ حرام کی گئی تھی، حالانکہ وہ پہلے حلال تھی، اور وابی صدہم، اب بوجہ اس کے کہ وہ روکتے تھے ان سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، کثیرن بہت سے لوگوں کو اللہ کی راہ پہ چلنے سے روکتے تھے، کیونکہ آپ نے پڑھا نا ان کے بارے میں کہ ان کے علماء میں سب سے بڑی خرابی آ گئی تھی کہ وہ غلط فتوے دے دیتے تھے، لوگ جب ان سے پوچھتے تھے کہ ہم نے یہ کام آپ ہمیں بتائیں، کیونکہ توراہ ہر کوئی تو پڑھ نہیں سکتا تھا، تو اسی طرح سے آج دیکھیں ہمارے میں بھی تو یہی ہے نا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، جب ہم نے کوئی بات پوچھنی ہوتی ہے تو ہم پھر جاتے ہیں کسی مولوی سے پوچھنے، کسی علماء سے پوچھنے، یا جہاں جہاں بھی ہماری ریچ ہوتی ہے، جو گاؤں میں رہتے ہیں آپ سوچیں وہ اسی طرح کے لوگوں سے پوچھتے ہیں جو جس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوتا تھا کہ علماء اس زمانے کے جو تھے وہ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا بھی قرآن میں کہ وہ فتوے بدل دیتے تھے، وہ اللہ کی بات کو بدل دیتے تھے، اور سب سے بڑی خرابی ان میں یہی آ گئی تھی کیونکہ وہ پھر ان کی بات سنتے تھے اور پھر وہ اسی طرح سے انہوں نے پورا دین ہی بدل دیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے علماء کی حفاظت کرے، جو ہمیں وہ علم دے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صحیح بات ہے وہ ہم تک پہنچائے، وہ یہ نہ ڈریں کہ اگر ہم نے یہ فتویٰ دے دیا، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نے بلایا ہے، کوئی بہت بڑی محفل ہے، آپ کو کسی درس کے لیے بلایا ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کا مسلک فرق ہے تو آپ وہ باتیں ہی گول کر جاتے ہیں جو آپ کو بتانی ہوتی ہیں، لیکن ایک جو عالم ہے اس کو ایسے ہونا چاہیے کہ وہ ایسی بات بتائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، خواہ وہ لوگوں کو اچھی لگے خواہ وہ اچھی نہ لگے، لیکن سچ کو سچ کر کے بتائے۔ اس لیے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ اللہم ارنی حقا حقا ورزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم توفیق مانگے کہ ہمیں وہی چیزیں کہنے کی توفیق عطا کرے اور وہی چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے جو میرے رب کو پسند ہے۔ اب آیت نمبر 161 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور بوجہ اس کے کہ وہ سود لیتے تھے، وقد اور حالانکہ تحقیق نہو منع کیا گیا تھا، روکا گیا تھا، عنہ اس سے۔ اب دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو سود لینے سے منع کیا گیا تھا، اس کے باوجود یہ سود لیتے تھے۔ ہمیں ایز اے مسلمان یہ لگتا ہے کہ سود تو بس ہمیں ہی منع کیا گیا، باقی تو سارے آرام سے لیتے ہیں، اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ان کی نافرمانی جو یہاں پہ بیان کی ہے کہ یہ سود لیتے تھے، اس وجہ سے دیکھیں جو منصب ان سے لیا گیا تھا اس کو اگر آپ کاؤنٹ کریں کہ یہ ساری برائیاں ان کے اندر تھی۔ آج ہم مسلمان دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہر عالم سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا گھر لیتے ہیں تو یہ سود ہوگا کہ نہیں، کیا ہم بزنس میں پیسہ لیتے ہیں بینک سے یہ سود ہوگا کہ نہیں، کیا ہم کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں یہ سود ہوگا کہ نہیں۔ ہمیں کوئی نہ کوئی ایک ایسا عالم چاہیے جو ہمیں یہ فتویٰ دے دے کہ یہ سود نہیں ہے تاکہ ہم کر سکیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا کیسے انکار اور کریں گے۔ اب دیکھیے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ ان کو بھی منع کیا گیا تھا سود لینے سے اور یہ سے باز نہیں آئے، تو اگر آپ نے بینک آف انگلینڈ کی سٹوری، آپ نے کبھی ان کی کہانی پڑھی ہوگی کہ کیا ہوا تھا، کہ بہت سالوں پہلے کی بات ہے کہ یہ کیا ہوا تھا کہ یہود کا ایک خاندان جو تھا انگلینڈ میں، انہوں نے ایک آئیڈیا لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ بینک کا کیا مطلب ہے؟ ایک ٹرسٹ قائم کرنا نا، انہوں نے ایک ٹرسٹ بنایا تھا، تو انہوں نے لوگوں کو یہ کہا کہ تم اس پہلے زمانے میں تو گولڈ اینڈ سلور کوائن چلتے تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ تم گولڈ اینڈ سلور اتنا اٹھا کے لے کے جاتے ہو، ٹریڈنگ کرتے ہو یا کوئی بھی چیز خریدتے ہو، تو یوں کرو کہ یہ چیزیں تم ہمارے ٹرسٹ پہ رکھو اور ہم تمہیں اس کی جگہ پہ چیک بک دیں گے۔ اور وہ چیک بک جو ہے وہ آج کے جو نوٹ ہے نا وہ اسی کی دوسری شکل ہے۔ تو لوگوں نے کیا کیا کہ ٹھیک ہے ہم ان کے پاس رکھتے ہیں، اس کی جگہ پہ ان کو چیک بک مل جاتی تھی اور وہ چیک بک سے خرچتے تھے۔ کچھ دیر کے بعد دے ریلائز کہ لوگوں نے جتنا سامان، جتنا گولڈ اینڈ سلور رکھا ہوا ہے اتنا وہ خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اس سے ان کو یہ آئیڈیا ہوا کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ لوگوں کو قرض دیتے ہیں اور اس پہ وہ کیا کرتے تھے، لوگوں کو انہی لوگوں کا جو مال ان کے پاس پڑا ہوتا تھا وہ دوسرے لوگوں کو قرض دیتے تھے اور اس پہ وہ 30-40% بناتے تھے، سود لیتے تھے۔
اب ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر جن کا یہ مال ہے اگر وہ لینے آگے، ہم نے تو آگے دیا ہوا ہے، تو انہوں نے لوگوں کو یہ لالچ دیا کہ جن کا مال ہمارے پاس ہے ان کو ہم 10% دیں گے۔ تو لوگوں نے کیا کیا کہ جن کا اور بھی مال گھر میں گولڈ اینڈ سلور پڑا ہوا تھا وہ بھی جا کے اس ٹرسٹ کو پکڑا دیا کہ اچھا جی تم رکھو، اس کے اوپر ہمیں ہر مہینے 10% دے دینا۔ اب لوگوں کو وہ 10% دیتے تھے، آگے جو سود دے رہے تھے وہ ان کو 30-40% پہ بنا رہے تھے۔ اس سے کیا ہوا کہ جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا گیا، جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا گیا۔ اور آج دیکھیں کہ اسی وجہ سے پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ گئی ہے کہ بچنے کی کوئی چانس ہی نہیں نظر آتا کہ کیسے بچیں گے۔ آج بھی اگر وہ چیز سے باز آئیں گے، آج بھی اگر ہم نے اپنا سسٹم ٹھیک کرنا ہے تو واپس ہمیں گولڈ اینڈ سلور پہ جانا ہوگا۔ اب یہ میں ایک چھوٹی سی آپ کو سٹوری کی طرح اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کے مائنڈ میں یہ چیز آئے کہ سود کیسے شروع ہوا تھا، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا تھا، اور اس کی پہلی آیات بھی ہم پڑھ چکے تھے جہاں پہ سود کا حکم آیا تھا کہ سود نہ لو، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ کے احکامات کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ جہاں پہ بھی کوئی ایسا واقعات ہے میں اس کو آپ کو سٹوری کی طرح سناؤں، کیونکہ مجھے بھی اچھا لگتا ہے جب میں یاد کرتی تھی تو مجھے سٹوری کی طرح یاد کرنا اچھا لگتا تھا، اور وہی میں آپ کو ڈیلیور کرتی ہوں۔ اللہ کرے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، جو کچھ سیکھ رہے ہیں، وہ وہی لفظ ہوں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ کوئی ایسی بات میرے زبان سے نہ نکلے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان پہ عمل بھی کر سکیں۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 162 سورۃ النساء۔ اب دیکھیے ہم نے پہلے کیا پڑھا، ایک لمبی لسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی کہ جو اہل کتاب ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمام جہانوں پر تم کو فضیلت دی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو امامت کا جو فرض دیا تھا وہ کیا تھا کہ اللہ کا پیغام انہوں نے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ لیکن ان کے اندر جو ساری برائیاں آ گئی تھیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک بیان کی کہ دیکھو تم ایسے نہ کرنا۔ دیکھو لاسٹ ہم نے کیا پڑھا تھا، سود لینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا لیکن وہ سود لیتے تھے۔ تو وہاں پہ ہم نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو ذرا دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں آج، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکر مانگے کہ ہمارے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اور اللہ کا کروڑ شکر کہ کوئی کتاب نہیں آنی، ورنہ تو ہم وہ کتاب پڑھنے کے لائق ہی نہ ہوتے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ وہ سارا بیان کرنے کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تعریف کریں کہ لوگوں کی لیکن الراسخون، لیکن وہ لوگ جو پختہ ہیں، کس میں، فی العلم، علم میں، منہم، ان میں سے، ان میں سے اہل کتاب میں سے جو لوگ علم میں پختہ ہیں۔ علم میں پختہ کون ہوتے ہیں؟ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت میری امت کے عام انسان پر۔ سبحان اللہ۔ عالم کون ہوتا ہے؟ جس کو قرآن حدیث کا علم آتا ہو، اور وہ جو دوسروں کو علم دیتا ہو، اور وہ دوسرا کون، عابد کون ہے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ عابد کے لیے کوئی غلط بات ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی اجر دیں گے، لیکن عابد وہ ہے جو عبادت گزار ہے، وہ سارا وقت گھر میں عبادت کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن عالم جو ہے نا وہ اپنا علم دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ نبیوں کا کوئی وارث وہ کوئی چھوڑ کے نہیں ایسی چیز جاتے ہیں نا کہ وہ ان کے کوئی ایسے وارث نہیں ہوتے۔ نبیوں کے وارث کون ہوتے ہیں؟ جو عالم ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں، وہ علم جو چھوڑ کے گئے ہیں وہی وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام علماء کو اپنی حفاظتوں میں رکھے، اور وہ سارا وہ دین جو اللہ کا حق دین ہے وہ امت تک پہنچا سکے، اور وہ جو اہل کتاب کے علماء کی طرح ایسا نہ ہو کہ وہ غلط فتوے دیں، کیونکہ عام پبلک دیکھیں، عام لوگ جو ہے، ہم جیسے عام لوگ ہوتے ہیں، جب ہمیں کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم کس سے پوچھتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا کہ جب تمہیں کوئی مشکل آتی ہے تو تم اہل علم سے پوچھ لو کہ وہ کیا تمہیں اس کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اسی لیے دعا مانگے کہ ہمارے علماء کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح رکھے کہ وہ اس طرح کی فتوے نہ دیں جیسے اہل کتاب کے علماء دیا کرتے تھے۔ تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور جو تعریف کرتے ہیں، والمؤمنون، اور وہ جو ایمان لانے والے ہیں، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا نازل کیا گیا تھا؟ یہ قرآن نازل کیا گیا تھا۔ وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے جو تورات تھی، زبور تھی، جو بھی آسمانی کتابیں تھیں، ان پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔
اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے تعریف کرتے ہیں والمقیمین الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، والمؤمنون، اور وہ ایمان لانے والے ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، اور وہ آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، اولئک، یہی لوگ ہیں جو ساری لسٹ دی ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی لوگ ہیں سنؤتیہم اجرا عظیما، کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بڑے اجر دیں گے۔ اور دیکھیے ہم نے اس سے پہلے ایک آیہ پڑھی تھی جس میں یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اہل کتاب جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اچھا بدلہ دیں گے قیامت کے دن۔ اور اس آیت کو بہت دفعہ لوگ دلیل بنا لیتے ہیں کہ اہل کتاب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور قرآن پاک پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ دیکھو اس آیت میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بس اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، تو پھر آپ اس آیت کا کیا کہیں گے کہ یہ آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ دیکھیے جب ہمیں علم نہیں ہوتا نا، پھر اگر ہم قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اگر ہم کوئی ایک آیت کو دیکھیں تو ہم باقی آیات کو ہی چھوڑ دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا، پھر ایسے فتنے تو پیدا ہوں گے نا۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو نازل کیا گیا آپ پر اور پھر آپ سے پہلے کتابوں پر، نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے ہیں۔ آخرت پر دیکھیں ایمان اس لیے بھی ضروری ہے نا کیونکہ دنیا جو ہے وہ تو عمل کی جگہ ہے، جس کو یہ احساس نہیں ہوگا، جس کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ آخرت میں اس کی پوچھ ہے، اس کا تو دنیا میں عمل پھر اس طرح کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کہتے ہیں اِنَّا، بے شک ہم نے اوحینا، وحی کی ہم نے الیکا، طرف آپ کے، کما اوحینا، جیسا کہ ہم نے وحی کی الی نوح، نوح کی طرف۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ جیسے ان کا یہ کویسچن تھا نا جو شروع میں آپ کو یاد ہے انہوں نے پوچھا تھا، سوال کیا تھا کہ ہمارے اوپر بھی آسمان سے کوئی ایک کتاب لے آئیں، یہ کیا آپ وہی ایک آیت آپ کے اوپر اترتی ہے، تو آپ کوئی ایسی بک لے کے آئیں جس پہ ہم بلیو کریں۔ تو اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی جو پیغمبر تھے، جو رسول بھیجے گئے تھے، ان کے اوپر ایسے ہی وحی آتی رہی ہے کہ جیسے کہ ہم نے وحی کی تھی نوح علیہ السلام پر۔ اب دیکھیں نوح علیہ السلام کون تھے؟ جنہوں نے 950 سال تک تبلیغ کی تھی اور مشکل سے 70-80 لوگ ایمان لے کے آئے تھے۔ اب دیکھیے نوح علیہ السلام کہتے ہیں، ان کا اصل نام جو تھا نا وہ عبد الشکور تھا۔ یہ بڑے اکثر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ دعائیں کرتے تھے، روتے تھے، تو ان کا نام ہی اس طرح سے جیسے ہوتا ہے نا کہ نوح کی طرح کہ رونے والے بہت، اس طرح سے ان کا نام ہو گیا تھا۔ اور ان کی وجہ سے کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ساری قوم کو وائپ آف کر دیا تھا، ایک بڑا سیلاب آ گیا تھا اور صرف وہ لوگ بچے تھے جو کشتی کے اندر تھے، اور پھر انہی سے دنیا دوبارہ بنی تھی۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَبِيِّينَ، اور نبیوں کے، من بعد ہی، ان کے بعد، کس کے بعد؟ نوح علیہ السلام کے بعد، وَأَوْحَيْنَا، اور وحی کی ہم نے۔ دیکھیں وحی کی کہاں سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں نا کہ ہم نے وحی کی اِلَىٰ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کہہ دیا، اس کا کیا بات ہے؟ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق کی طرف، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالْأَسْبَاطِ، اور اولاد یعقوب کی طرف، وَعِیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ ان کے بارے میں ہم نے پوری ڈیٹیل پیچھے پڑھ چکے۔ وَأَيُّوبَ، اور ایوب علیہ السلام کی طرف۔ دیکھیں ایوب علیہ السلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کا صبر اتنا پسند تھا، اور ان کی دعا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں شامل کر دی تھی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی ان کا صبر پسند تھا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيُونُسَ، اور یونس علیہ السلام، یہ کون تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آج تک پوری امت یہ پڑھتی ہے، مسلمان آج تک بھی یہ پڑھتے ہیں۔ وہارون، اور ہارون علیہ السلام، وسلیمان، اور سلیمان علیہ السلام۔ دیکھیں سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پہ نبوت عطا کی تھی، ان کو بادشاہت بھی عطا کی، اور ان کو اتنے بڑے بڑے معجزے عطا کیے تھے، پورے جنات ان کے اندر بھی کام کرتے تھے، اور وہ سارے پرندوں چرندوں سب کی آوازیں سن سکتے تھے، ان کی بولیاں ان کو سمجھ آتی تھی۔ ایسے ایسے معجزے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ وَآتَيْنَا، اور دیا ہم نے داؤد زبورا،
اور داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو زبور عطا کی تھی. اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے غلام کو کہا کہ گھوڑا ذرا تیار کرو، انہوں نے کہیں سفر میں جانا تھا. تو کہتے ہیں کہ وہ اتنے ٹائم پہ جب وہ گھوڑا نکالتے تھے ان کے لیے تیار کرتے تھے، وہ پوری زبور پڑھ لیتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وقت میں اتنی برکت ڈال دیتا تھا. دیکھو وہ تو ٹائم بانڈ سے نکل جاتے ہوں گے نا. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جس کو جو عطا کر دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. آیت نمبر 163 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَرُسُلًا، اور کئی رسول قد قصصناہم، تحقیق ذکر کیا ہم نے ان کا علیک آپ پر، من قبل اس سے قبل، وَرُسُلًا اور کئی رسول لم نقصصہم کہ نہیں ذکر کیا ہم نے علیک آپ پر، وَكَلَّمَ اللَّهُ اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے تکلیمہ کلام کرنا. اب دیکھیے یہ کیا مقام ہوگا. میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہاں اللہ کے بندے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ان کو چن لیا اس لیے کہ وہ رسول تھے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا. یہ واحد نبی، واحد رسول ہیں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا. اب دیکھیے جتنے بھی انبیاء کے بارے میں آپ پڑھیں گے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بات کرتے تھے، ان کو پیغام دیتے تھے، وحی ان کے ذریعے آتی تھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پردے میں خود سے بات کی تھی. الحمدللہ. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَرُسُلًا اور یہ رسول تھے مبشرینہ خوشخبریاں دینے والے، وَمُنذرینہ اور ڈرانے والے. اب دیکھیں یہاں پہ یہ مقام پہ آپ دیکھیے کہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبریوں کی بات کی، پھر ڈرانے کی بات کی. اور یہی طریقہ، یہی ادب جو ہے، یہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں، کسی کو اللہ کا پیغام دیتے ہیں، جب دعویٰ کرتے ہیں، تو یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں دیں، اور پھر اگر کوئی آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ بات نہیں سننا چاہتے، وہ بات نہیں سنتے، یا ان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ نے ان کو بتانا ہے، تو تب آپ انذار کر سکتے ہیں، لیکن پہلے خوشخبری دینی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں لی اللہ تاکہ نہ یکونہ ہو للناسی لوگوں پر علی اللہ اللہ کی طرف سے حجت بعد رسول کے بعد رسولوں کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری حجتیں تمام کر دی. دیکھیں قیامت کے دن جا کے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے نماز نہیں پڑھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو مصروف اتنے تھے، ہمارے تو کاروبار ہی اتنے زیادہ تھے، پھر ہماری جاب تھی، پھر ہمارے بچے تھے، پھر ہمارا یہ کام تھا، پھر بیچ میں سے ہم نمازیں چھوٹ جاتی تھی نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ تو رحیم ہے، کریم ہے، آپ معاف کر دیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں ایک ایک چیز، سب بلیک اینڈ وائٹ بک ہے، اور پوری کی پوری اوپن بک ٹیسٹ جیسے ہوتا ہے نا، یہ بالکل وہی بات ہے. ایک ایک بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بیان کر دی کہ، اور پھر شیطان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا دیکھو وہ تمہیں بار بار تم پہ حملہ کرے گا، وہ بار بار تم پہ آ کے تمہیں سیدھی راہ سے دوسری راہ پہ لے جانے کی کوشش کرے گا، لیکن تم نے پھر کیا کرنا ہے؟ تم نے اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے، تم نے اعوذ باللہ پڑھنا ہے. تم ایوری نائٹ ایوری مارننگ تم نے قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق پڑھنی ہے، تم نے آیت الکرسی پڑھنی ہے. تمہیں شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کو یہی کہا تھا، یہی بات کہی تھی کہ تم نے جو کرنا ہے تم کرو، تم مردود ہو، تم نکل جاؤ یہاں سے، لیکن تم میرے مومن بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو. ہم اپنے اللہ کا غرور ہیں. الحمدللہ جب ہمیں پتہ ہوگا، جب ہماری زندگیوں میں یہ قرآن کھلے گا، جب ہمیں اس کی میننگز کی سمجھ آئے گی. ہم نے تو قرآن کو بنا لیا نا، جب بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو ہم نے سر کے اوپر رکھ دیا، چلو جی دلہن رخصت ہو رہی ہے، سر کے اوپر بند قرآن کو رکھ کے کہ ہم نے بڑا کام کر لیا. اور جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، جو عمل کرنے کی کتاب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ لایا عمل ہے، یہ عمل کی کتاب ہے. جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، اس کے عمل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس وقت ہم قرآن کھول دیتے ہیں کہ چلو جی اب بیٹھ کے پڑھو. آف کورس اس کا ثواب ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں. اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں یہ، جس کے سائیڈ ایفیکٹس اتنے خوبصورت ہیں، اس کا عمل کتنا خوبصورت ہوگا. ہم نے تو اس کو رسم و رواج میں ڈال دیا نا، خوبصورت سے وہ بند کر کے، اس کو خوبصورت کور میں بند کر کے اس کو رکھ دیا کہ ہاں ہمارے گھر میں ہے. لیکن آف کورس پھر میں یہی بات کہوں گی جو میں بار بار بات کرتی ہوں کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، بہت سے لوگوں کے گھروں میں قرآن اپنے حق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. جو قرآن کا حق ہے نا پڑھنے کا، لوگ اسی طرح سے پڑھتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، اس کے لفظوں سے پیار کرتے ہیں. الف با تا ثا یہ کوئی عام لفظ نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ میرے رب کے لفظ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی لفظوں کو جوڑ کے یہ قرآن پاک ہم پہ نازل کیا نا.
اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم دیکھیں، اور اس علم کے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے وہ بات کریں گے، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے علم کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے ہم پہ نازل کیا ہے۔ دیکھیے جو ہماری سمجھ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اتنا آسان کر کے بیان کیا۔ اگر اللہ اپنی شان کے مطابق قرآن پیش کرتے تو ہمیں کہاں سمجھ آنی تھی۔ اب بالکل وہ دیکھیے کہ ایک ماں ہوتی ہے نا، وہ بچہ جیسے توتلی بات کرتا ہے اسی طرح سے بات ماں بھی اسی طرح سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، اسی لیول پہ آ کے بات کرتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی لیے بار بار کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بے شک میں نے یہ قرآن تمہارے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی سیکھنے والا؟ حجت تمام کر دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ لیکن ہمیں شیطان بار بار ایک بات کہتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے، یہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، یہ تو علماء کا کام ہے، وہ ان کو فارغ وقت ہے وہ پڑھتے رہے، تم نے نہیں پڑھنا، تمہارے تو بڑے کام ہے، تم نے تو ابھی صفائیاں بھی کرنی ہیں اور کھانے بھی پکانے، اور ابھی تو تم نے شاپنگ بھی جانا ہے اور بڑا کچھ ہونا ہے تمہاری زندگی میں، یہ قرآن نہ کھولنا بھی۔ لیکن آپ دیکھیے قرآن کھولنے کی بات اپنی جگہ، آپ ابھی کبھی دیکھیے جب ہم کبھی کسی کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں نا، واللہ آپ کبھی یہ کوشش کر کے دیکھیے گا، ویسے مشکل ہے یہ بات، میں ویسے آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہی ہوں۔ اگر آپ سننا شروع کریں نا سب سے کہ اچھا مجھے یہ ایک آیا سنا دو، میں آپ کو فور شور کہہ سکتی ہوں کہ مشکل سے ہی آپ کو کوئی ملے گا جس کی تجوید ٹھیک ہوگی، جو ٹھیک طرح سے قرآن پڑھنا اس کو آتا ہوگا۔ اکثر لوگوں کو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا، جو پڑھ بھی رہے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں پڑھتے۔ اور پتہ ہے وہ بڑی ادا سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا، اب ہم پڑھ رہے ہیں، اب ہمیں نہیں آتا، دس از ناٹ آور لینگویج۔ بھئی آپ کی لینگویج کون سی، آپ مجھے یہ بتائیں۔ اگر آپ پنجابی ہیں تو کیا آپ نے اردو نہیں سیکھا بولنا؟ اگر آپ اردو سپیکنگ ہے تو کیا آپ نے انگلش بولنا نہیں سیکھا؟ وہاں تو آپ بڑی محنت کرتے ہیں کہ بچے پراپر انگلش بولیں، کوئی لفظ ادھر سے ادھر نہ، سینٹنس کوئی غلط نہ بول لیں، دیکھیں بری بات ہے۔ اور اللہ کے کلام کو اتنا آسان سمجھ کے چھوڑ دیا کہ کوئی بات نہیں، اللہ سمجھے گا کہ ہم تو پڑھ ہی رہے ہیں نا۔ دیکھیے ایک بات آپ غور سے، میرے استاد یہ بات مجھے جب میں تجوید کی کلاس لے رہی تھی تو اس وقت یہ تھا کہ ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پہ اتنا زور دے رہے تھے، تفسیر پہ اتنا زور دے رہے تھے، تو انہوں نے جب یہ مجھے بات کی کہ دیکھیں عائشہ، اگر قرآن آپ غلط پڑھیں گی نا تو اس کا آپ کو گناہ ہے، آپ پڑھ تو رہی ہیں لیکن اگر آپ غلط پڑھ رہی ہیں تو آپ کو اس کا گناہ ملے گا۔ لیکن اگر آپ یہ سوچ کے غلط پڑھ رہی ہیں کہ کوئی بات نہیں، مجھے بس پڑھ تو رہی ہوں نا، لیکن اگر آپ کوشش کر رہی ہیں اور پھر آپ غلط پڑھ رہی ہیں، آپ کو اس طرح کا، کیونکہ یہ ہمارا لہجہ نہیں ہے، ہم ویسے نہیں پڑھتے، تو پھر آپ کو گناہ نہیں، آپ کو ڈبل ثواب ہوگا، کیونکہ حضرت عائشہ کی وہ حدیث ہے کہ جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچ لو کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں، مجھے تو کچھ نہیں ہے، میں تو جیسے پڑھ رہی ہوں ٹھیک ہے، تو اس پہ آپ کو گناہ ملے گا، آپ ایسے نہیں کر سکتے قرآن کے ساتھ۔ اب لیتے ہیں انشاءاللہ، اب ہمارا پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ اور اب اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔